हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम जी। आज के इस बाबरकत दिन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, मजमून है, वो है कुप्पी, सींग और रूहुल कुद्स। आमीन। कुप्पी, सींग और रूहुल कुद्स। आमीन। मेरे साथ कलाम अक़दस में से निकालिएगा पहला शमूएल, 2 हवाले हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले पहला शमूएल और उसका 10 बाब निकालिए। पहला शमूएल उसका 10 बाब निकाला है। यहाँ पर कोई निशान रख लें या अपनी उंगली रख लें। अब निकालें पहला शमूएल और उसका 16 बाब। दोनों की पहली आयत ही है। सुनिएगा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिनके पास है बाइबल, गौर से पढ़िएगा, बाकी गौर से सुनिएगा। पहला हवाला पहला शमूएल 10 बाब और उसकी पहली आयत। दूसरा हवाला पहला शमूएल 16 बाब और उसकी पहली आयत। निकाला आपने जी? 10 बाब की पहली आयत लिखा है। फिर शमूएल ने, किसने? फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं, क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मस्सा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। आमीन। अब 16 बाब की पहली आयत है आपके पास। और खुदावन ने शमूएल से कहा, किससे कहा? और खुदावन ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में, किस में? सींग में। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यिसी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अब चर्च सामने देख, सुनो। जब शाऊल बादशाह को, जो बनी इस्राएल का पहला बादशाह है, उसे मस्सा किया गया, तो खुदा ने शमूएल से कहा, कुप्पी में तेल डाल। आमीन। लेकिन जब उसने नाफरमानी की, उस बादशाह ने, जिसका नाम शाऊल था, तो खुदा ने उसे रद्द कर दिया। और शमूएल अपने दिल में गम करता था। मैं आपको बताऊं चर्च, जो खुदा का ममसू होता है ना, जिसे खुदा आगे खादमों को मुकर्रर करने के लिए चुनता है, उसके लिए दर्द बड़ी चीज होती है कि कोई ममसू गुमराह हो जाए, जिसे उसने अपने हाथों से मस्सा किया हो। ये जाती तजर्बे की बात भी मैं कर रहा हूं। वो गम कर रहा था, वो परेशान था। ये इसे मैंने मस्सा किया, इसने नाफरमानी की, अब मैं क्या करूं? और याद रखिएगा, खुदा अपना काम किसी के कहने पर या किसी की वजह से नहीं रोकता। तू कब तक गम खाता रहेगा? सींग में तेल भर,
سول کے لیے کپی میں اور داؤد کے لیے یہ کیا؟ ہونوں دی کپی کتنے گئی؟ یہ اتفاق نہیں، یہ خاص چیز ہے، یہ فرق ایک خاص چیز ہے۔ سب بولو یہ فرق، سب بولو یہ فرق خاص چیز ہے۔ اب سننا، ادھر دیکھو سب، سول کو سب سے پہلے انسان جتنے بھی اسرائیلی تھے انسانوں نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے۔ سیموئیل تو ناراض ہو گیا تھا، اس نے کہا یہوہ تمہارا خدا تمہارا بادشاہ ہے، تم کیوں کسی انسان کے ماتحت ہونا چاہتے ہو؟ تم دیکھو یہوہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارے آگے آگے چلتا ہے، تمہاری جنگ لڑتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسرائیلی کہنے لگے نہیں، جس طرح دوسرے ملک ہمارے ارد گرد ہیں، ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ان کے آگے چلتا ہے، ہم بھی بس ویسا کرنا چاہتے ہیں جیسا لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ سول بادشاہ انسان کی خواہش سے بادشاہ بنا۔ سب کہو سول بادشاہ انسان کی خواہش سے بادشاہ بنا۔ اب سنو، وہ جو کپی ہے نا مٹی کی بنی تھی، انسانوں نے بنائی تھی، سو وہ تیل کی کپی انسان کی ایجاد کو پیش کرتی ہے، اور جو کچھ انسان بناتا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ سول بادشاہ کی بھی سلطنت بہت جلد ختم ہو گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ انسانوں کی خواہش تھی، انسانوں نے اس کو بادشاہ مانگا۔ آمین۔ اب جب اس نے نافرمانی کی تو اب سیموئیل سے خداوند کہہ رہا ہے ہن کپی نہیں، ہن سینگ۔ ہاللیلویا۔ بھرنا اس میں بھی تیل ہے، لیکن اب کپی نہیں، اب سینگ۔ سینگ انسان نہیں بناتا، یہ جانور کے سر سے خدا نکالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سنو، سینگ ایک پرانے عہد کے اندر طاقت کا نشان ہے، قوت کا نشان ہے، پائیداری کا نشان ہے۔ اب خدا جب سیموئیل سے کہہ رہا ہے کہ اب تو سینگ میں تیل بھر اور جا کر یسی کے بیٹے کو مسا کر، تو خدا کہہ رہا ہے اب جسے میں قائم کروں گا اس کی سلطنت اب تک قائم رہے گی۔ یہ خدا کی قائم کی گئی سلطنت ہے۔ اب سنو، جب پھر ابدی بادشاہ کی باری آئی تو فرشتہ مریم سے کہتا ہے دیکھ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اور جو پیدا ہوا وہ کہتا ہے میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا اب تک قائم رہنے والا تخت۔ مٹی کی وہ کپی انسانی ایجاد سول کی بادشاہت کو پیش کرتا ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن داؤد آج بھی کنگ ڈیوڈ کہلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سینگ اور کپی میں یہ فرق ہے کہ سینگ خداوند اگاتا ہے، طاقت کا نشان، قوت کا نشان، پائیداری کا نشان۔ ہاللیلویا۔ سنو چرچ، سیموئیل کو جب کہا گیا جا اور اس کو جسے میں بتاؤں گا اسے مسا کر، آمین، سیموئیل کہنے لگا بادشاہ سول مجھے مار ڈالے گا اگر اسے پتہ چل گیا۔
کہ میں کسی اور کو مسح کرنے جا رہا ہوں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اب کلام سنیں، ادھر دیکھیں سب۔ خداوند نے کہا تو جانا بیت لحم میں، آمین، بیت لحم میں جا اور وہاں پر کہنا میں قربانی کرنے آیا ہوں، اور یسی کو اور اس کے بیٹوں کو بھی بلا لینا، آمین۔ چلے اس کو پڑھتے ہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ نکالیں۔ 16 باب ہی ہے، 4 آیت سے پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیت لحم میں آیا، بیت لحم میں آیا۔ تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا صلح کے خیال سے، میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں، تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دے، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابنداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے سے نکالا۔ اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا، اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا، اور سیموئیل نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ آمین۔ اب سامنے دیکھیں، خاص بات کرنے لگا، سینگ بھرا ہوا ہے تیل سے، بیت لحم سٹی میں وہ آ گیا ہے۔ یسی سے کہا تو اور تیرے بیٹے آؤ، پاک بھی کیا ان کو، لیکن جو بادشاہ بننے جا رہا تھا وہ بیچ میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ آیا نہیں، ادھر دیکھو سب لوگ، ایسا نہیں کہ وہ آیا نہیں، بات یہ ہے اسے بلایا نہیں۔ یہ تو سیموئیل نے کہا، خداوند نے جب 7 کو رد کیا اسے کہا بس انہیں کوئی نہیں 7 سن۔ پھر بولیا نہیں ایک ہے، او پیڈا بکریاں چاردا ہے۔ ادھر دیکھنا سب، خاص بات کرنے لگا ہوں۔ اس نے پہلے کیوں نہیں بلایا یسی نے؟ میں نے کتنی بار خداوند کی حضوری میں اس کو سوچا، اور سنو، سرچ کرنے پر یہ پتا چلا کہ داؤد کو اپنے گھر میں نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتے تھے، جس طرح پنجابی کہتے اے نیش، وہ داؤد اسے کہتے تھے۔ داؤد پیدا ہوا اور تاریخ میں لکھا ہے اس کی ماں مر گئی۔ یسی کا 8واں بیٹا پیدا ہوا، اس کی ماں مر گئی۔ انہوں نے کہا غلط آدمی ہے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرف سے، نہ بھائیوں کی طرف سے، نہ باپ کی طرف سے، نہ بہنوں کی طرف سے اسے کوئی محبت نہیں ملی، نفرت کرتے تھے۔ وہ چھوڑ دیا گیا، وہ رد کر دیا گیا، وہ جنگلوں میں رہنے لگا۔ لیکن داؤد نے ان ساری چیزوں کو خاطر میں نہیں رکھا۔ داؤد بیابان میں، جنگل میں، بھیڑوں کے ساتھ اپنے خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کرتا رہا، اس کی پریزنس میں رہا، اس کی حضوری میں رہا۔ یہی ہوتا ہے جب تم اپنوں میں اجنبی ہوگے نا، رد کیے ہو، تو خدا تجھے سنبھال لے گا۔
یقین کرو یوسف رد کیا گیا، مسیح نے خود کہا وہ اپنوں کے پاس، لکھا اس کے مسیح کے بارے میں، وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول۔ چرچ سنو، سیموئل نے کہا یہی بیٹے، اسے کہا نہیں، ایک ہے چھوٹا ہے بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اسے کہا اسی کو بلا بھیج۔ اور وہاں سیموئل مرد خدا، سیموئل عظیم نبی سیموئل، اس نے کہا جب تک وہ نہ آئے ہم سب کھڑے رہیں گے۔ یسی تو بھی، تیرے 7 منڈے بھی، تے میں مرد خدا سیموئل کھلوتے رہو، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا ممسو بادشاہ آنے والا ہے۔ چرچ سن لو، جب تم رد کیے جاؤ نا، رد کیے جاؤ، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب داؤد آیا تو داؤد کو سیموئل نے کہا یہاں بھائیوں کے بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ بھائیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا اور بھائیوں کے بیچ میں اس مرد خدا نے اسے بادشاہ مقرر کیا۔ جب تم رد کیے جاؤ گے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، تیرا خدا تجھے تیرے بھائیوں کے بیچ میں کنگ ظاہر کرے گا، بادشاہ بنائے گا اور دنیا تجھے دیکھے گی۔ لیکن تو نے حضوری میں رہنا ہے، تو نے اس کی ہمیشہ پرستش کرنی ہے، تجھ میں کوئی داغ نہ نظر آئے اسے۔ داؤد کو سٹی بیت لحم کے بیچ میں کھڑا کیا گیا اور وہ جو سینگ تھا تیل سے بھرا ہوا وہ اس کے سر پر سے ڈھیلا۔ چرچ سنو، ہر چیز کپی کے اندر کیا تھا؟ بولو آپ، تیل بولو نا سب۔ سینگ کے اندر کیا تھا؟ تیل۔ تو پھر اصل قوت نہ کپی ہے نہ سینگ، تیل۔ سنو، تیل روح القدس کو پیش کرتا ہے، آمین کہہ سکتے ہو؟ سب کو تیل روح القدس کو پیش کرتا ہے۔ سنو، روشنی دیتا ہے، چراغ میں جائے تو کہہ لو آمین۔ چراغ میں جائے تو روشنی دیتا ہے، سینگ میں آئے تو مسا کرتا ہے۔ اگر ایمان سے تیل لگایا جائے تو شفا دیتا ہے، اگر کھڑا کر دے خدا کے لیے تو تجھے عظیم خادم بناتا ہے۔ تو تیل، اصل طاقت تیل ہے، نہ کپی کوئی شے ہے نہ سینگ۔ تیل روح القدس کو پیش کرتا ہے، سب کہو تیل روح القدس کو پیش کرتا ہے۔ اب سنو، پہلے کپی سے کام چلایا گیا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دنیاوی ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، وہ جلد ختم ہو گئی سلطنت، آمین۔ آپ کو پتہ ہے سینگ اگتا ہے جسم میں سے نکلتا ہے جانور کے، آمین۔ تو خدا سینگ میں تیل ڈالنے کے لیے جو کہہ رہا ہے، ادھر دیکھو، یہ پرانے عہد میں اشارہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسا حضوری بدن کے اندر جائے گی، سینگ میں تیل بھر، آمین، بدن کے اندر حضوری جائے گی۔ سنو چرچ، اب جب نئے عہد نامہ میں مسیح نے مسا کیا رسولوں کو،
تو مسیح کے ہاتھ میں نہ کوئی کپی تھی نہ کوئی سینگ. آمین. سنو، ان کو کہا گیا، تقرر ہو گیا، تقرر ہو گیا ان کا، 12 چن لیے گئے رسول. پھر کہا تم یروشلم کے بالا خانہ میں ٹھہر جاؤ، 120 شخصوں کی جماعت. آمین. تمہیں قوت سے بھرا جائے گا. ادھر دیکھنے سب نے، آخری باتیں کرنے لگو. پالوس رسول یہ لکھتے ہیں، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم سب مٹی کے برتن ہیں، ہے نا؟ ہلو، ہم سب کیا ہیں؟ مٹی کے برتن. تو رسول کیا تھے؟ مٹی کے برتن. چرچ سن لو، عید پینتیکوس کے دن سارا منظر ہی بدل گیا. پرانے عہد نامہ میں تیل برتنوں میں ڈالا جاتا تھا، لیکن پینتیکوس کے دن برتن تیل میں روح القدس میں ڈالے گئے اور وہ سب روح القدس کے بپتسمہ میں ڈوب گئے. اب سنو، میں دوسری طرف آپ کو، مجھے پتا ہے تجھے صحیح سمجھ نہیں لگی، سن لو. ایک آواز آتی ہے بیابان میں، توبہ کرو. آمین. بپتسمہ لو. آمین. پھر وہ بولنے والا، بیابان میں بولنے والا یوحنا کہتا ہے، میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور تو بپتسمہ کا معنی ڈبونا یا ڈبکی لگانا. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. نئے عہد میں منظر بدل گیا ہے. پہلے برتنوں میں حضوری تھی، مسا تھا، پھر برتن مسا اور حضوری میں ڈوب گئے پینتیکوس کے دن. تو رسول روح القدس سے بھر گئے. پہلے انسانوں کے سر پر تھا، مسا ڈالا جاتا تھا، مسا کیا ہوا تیل. ہلو ہلو، سنو، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر، سب بولو، تمہارے اندر رہے گا. چرچ سامنے دیکھو. اب جب روح القدس آیا ہے، ادھر دیکھو، داؤد پر وہ مسا کیا کپی سے تیل انڈیلا، وہ نبوت کرنے لگا. ہاں، روح القدس کے ذریعہ سے. پھر جب داؤد پر وہ انڈیلا سینگ میں سے تیل، تو لکھا ہے اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی. تیل ڈالنے سے کیا ہوتا تھا؟ روح القدس زور سے نازل ہوتا. اب روح القدس زور سے نازل ہو چکا ہے. اب روح القدس کے اوپر کیوں تیل ڈالتے ہو؟ روح القدس آ گیا، ایمان رکھتے ہو؟ اور روح القدس آج بھی زندگیوں میں آ رہا ہے. آمین. اب نہ کپی کی ضرورت ہے، نہ تیل کسی بھی سینگ کی. اب روح القدس ہر جگہ ہر شخص پر ہے. لوگ پھر بھی ایڈی ایڈی کپیاں بنائی ہیں، ایڈی انہوں نے ٹوٹی بھی واہ وڈی لائی. تم مسا شدہ لوگوں کو مسا کر رہے ہو، الٹے چل رہے ہو. ادھر دیکھو، پرانے عہد نامہ میں کچھ چیزیں مقدس کی جاتی تھیں. آمین. مقدس کیا ہوتا ہے؟ الگ کیا ہوا. آمین.
تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیکل کے برتن ہے، یہ لکھا ہے پرانے عہد، یہ ہیکل کے کیا ہے؟ برتن، یہ مقدس ہے۔ یہ عہد کا صندوق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقدس ہے۔ آمین۔ ہیکل بذات خود ہیکل کیا ہے؟ یہ مقدس ہے۔ سامنے دیکھو، اب ہر ایماندار پر پاک روح ہے اور ساری کلیسیا خدا کے روبرو مقدس ہے۔ ہاللیلویا۔ نہ کپی اور نہ سینگ، روح القدس۔ وہ زمانہ عکس کا زمانہ تھا، سایہ کا۔ پرانا عہد جو ہے وہ سایہ ہے۔ سب کو پرانا عہد جو میں سایہ ہے، سایہ بولو، سایہ، عکس بولو، عکس۔ لیکن روح القدس نئے عہد میں جب آتا ہے تو پالوس کہتا ہے سنو، ہم پرانے عہد کے خادم نہیں، لفظوں کے۔ وہ کہتا ہے ہم لفظوں کے نہیں، ہم تو روح کے خادم۔ آمین۔ تو اگر خادم روح کے ہیں تو کلیسیا بھی تو روح کی ہے۔ تو جی جو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسح شدہ کلیسیا اور مسح شدہ لوگوں کو کیوں اس کے اوپر تیل ڈالتے ہو؟ نہ کپی کی اب ضرورت ہے، نہ کسی سینگ کی۔ روح القدس ہم سب میں قیمتی ہے، مقدس ہے، اور اس نے کلیسیا کو پاک کیا ہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے۔